रहबर तुम सालार हो तुम, रहबर तुम सालार हो तुम, फूल भी तुम तलवार हो तुम, फूल भी तुम तलवार हो तुम, जुल्म करो ना जुल्म सहो आओ। जो बातें आपने अभी तक सुनी हैं वो इस मौजू से मुताल्लिक़ बहुत काफ़ी है। मैंने अभी ऊपर आते हुए देखा कि नीचे माशाअल्लाह हमारी बहनों की और बच्चियों की भी एक अच्छी खासी तादाद है। यह बहुत अच्छी बात है। उलमा को, दीनी खिदमत गुजारों को, समाज की मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों को सोचना चाहिए कि हमने औरतों तक दीन की बात पहुंचाने का कोई प्लेटफार्म कायम नहीं किया। जुमा में खुतबे से पहले बयान होता है अक्सर मस्जिदों में, उसके सुनने वाले कौन होते हैं? मर्द होते हैं। ईदैन में बयान होता है, उस बयान को कौन लोग सुनते हैं? मर्द हजरात सुनते हैं। हमारे यहाँ मदरसों में सालाना जलसे होते हैं जिसमें हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले बच्चों की दस्तारबंदी होती है, मदरसे की रिपोर्ट पेश की जाती है, बयानात होते हैं, लेकिन उनमें भी मर्दों को खिताब किया जाता है। तो इसका नतीजा यह है कि जितनी बातें दीन के कहने और सुनने की हैं ज़्यादातर मर्दों तक पहुँचती हैं। तबलीगी जमात के इज्तिमात होते हैं, उनमें मर्दों की शिरकत होती है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि शरीयत के तमाम फ़राइज़ और शरीयत ने जिन बातों से मना किया है वो मनहियात, ममनुआत मर्दों और औरतों दोनों के लिए बराबर हैं। लेकिन हमारी सारी गुफ्तगू अपने भाइयों से होती है, मर्दों से होती है, और ख़वातीन से, बहनों से हम कोई बात नहीं करते, उन तक दीन की बात नहीं पहुंचाते। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे प्रोग्राम रखें जिसमें भाइयों और बहनों दोनों को शामिल करें। मज़ीद एक सितम यह है कि बाज़ जगह जलसा होता है, ऐलान किया जाता है कि इसमें औरतों के लिए भी इंतज़ाम है, ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम है। ज़ाहिर है आगे मर्दों का मजमा होता है और पीछे औरतों का मजमा होता है, लेकिन जब मुक़र्रिर बयान करने को बैठता है तो वो पूरी बात मर्दों को सामने रखकर बयान करता है। रोज़ का मामूल ये था कि मग़रिब के बाद आप जिन ज़ौजे मुतहरा, आपकी जिन पाक बीवी के यहाँ आपकी बारी होती, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाते और वहाँ आप लोगों को नसीहत करते, दीन की बातें बताते। जो दूसरी ख़वातीन हैं वह भी वहाँ पहुँच जाती, ख़ासकर अगर उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा मसला पूछना होता जिसका खुसूसी ताल्लुक़ औरतों से होता, तो वो पहले से अज़वाज मुतहरात से गुजारिश करती कि आप इस मजलिस में हुजूर से ये मसला पूछिएगा। हमें तो पूछने में हिजाब होगा, हया होगी, आप हुजूर के निकाह में हैं, आप ये मसला पूछिएगा ताकि मैं बराह रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सवाल का जवाब जान सकूं। ये तो रोज़ का मामूल था। एक दफ़ा ख़वातीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, अल्लाह के रसूल, जो आपकी मजलिस होती है, चूँकि मस्जिद में भी उस वक्त इतना ज़माना फितने का नहीं था, तो आगे मर्दों की सफ़ होती थी, बीच में बच्चों की, पीछे औरतों की। तो आप जो नसीहत फरमाते हैं, मसाइल बताते हैं, अहकाम की रहनुमाई करते हैं, ये मर्द हजरात हम पर गालिब आ जाते हैं। ये अपनी बात पूछते हैं, हम आपसे पूछ नहीं पाते हैं,
ہم اپنی بات آپ تک پہنچا نہیں پاتے ہیں، اس لیے ایک دن آپ خاص طور پر ہمارے لیے مقرر فرما دیجئے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن متعین فرما دیا، اور حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ جمعرات کا دن تھا۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر عورتوں سے خطاب کرتے تھے اور ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو عورتوں سے شکایت ہوتی ہے، شکایت زیادہ مردوں کی کیجیے کہ آپ نے خواتین تک، اپنی بیٹیوں تک، بیویوں تک، بہنوں تک، اپنی ماؤں تک دین کی بات پہنچانے کا انتظام ہی نہیں کیا۔ تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، اور یہ 2 منزلیں ہیں، نیچے کی منزل میں خواتین ہیں اور اوپر یہ آپ حضرات ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ساری باتیں مردوں ہی کے حصے میں چلی جائیں، بیچاری عورتوں کے حصے میں کچھ نہیں آئیں۔ تو میں اپنی بہنوں اور بچیوں کی نسبت سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ اسلام میں آپ کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اہمیت کا تقاضا کیا ہے۔ ایک عورت کی زندگی شروع ہوتی ہے بیٹی کی حیثیت سے، جب وہ کسی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور بیٹے بھی ہوں، وہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیے بغیر بیٹی کی پرورش کرے تو وہ اور ہم جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ بیٹوں کے بارے میں آپ نے یہ فضیلت نہیں بیان کی کہ جو بیٹے کی پرورش کرے وہ جنت میں ہمارے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اور عام طور پر معاشرے میں لوگ بیٹوں کے ساتھ ترجیحی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہوں اچھا سلوک کرے، اور بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، برابر کا سلوک کرے، تو وہ اور ہم جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کا رسول کسی کو ایک ہی بیٹی ہو؟ آپ نے فرمایا اگر کسی کو ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام اس دور میں آیا جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے ٹوٹ کر محبت فرمائی، تمام بیٹیوں سے، حضرت زینب سے، حضرت رقیہ سے، حضرت ام کلثوم سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی محبت کی تو تفصیل حدیثوں میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ اپنے والد کی پیشانی کو بوسہ دیتی اور حضور حضرت فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ اتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی، اور فرماتے، محبت کا اظہار بھی کرتے، فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے محبت کرنا سکھایا، بتایا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے اور انسان کے رزق میں برکت اور وسعت کا باعث ہے۔ ایک عورت اگلے مرحلے میں کسی مرد کی بیوی بنتی ہے۔ بیوی کا درجہ اسلام میں کتنا زیادہ رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے اخلاق کی کسوٹی اس کی بیوی ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ افسر کے ساتھ اچھا ہو، پیر صاحب کے ساتھ اچھا ہو، عالم صاحب کے ساتھ اچھا ہو، استاذ کے ساتھ اچھا ہو، یہ معیار نہیں ہے۔
تمہارا سلوک اگر تمہاری بیوی کے ساتھ جو تمہارے ماتحت ہے اچھا ہے تب تم اچھے ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب میں زیادہ بڑھ کر اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ اور یہ سلوک ایسا تھا، سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی، کافی دن گزر گئے، لیکن حضور اپنی مجلس میں ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے اور ان کی بہن تھی، وہ کبھی آتی، ان کی آواز سنتے حضور تو بے چین ہو جاتے کہ ان کی آواز خدیجہ کی آواز کی طرح ہے۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جیسے میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے تھوڑی بہت، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہو گئی، اور یہ ہونا ضروری تھا، کیونکہ اگر حضور کی زندگی میں یہ بات پیش نہیں آتی تو ہمارے آپ کے لیے نمونہ کہاں سے حاصل ہوتا۔ تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو ثالث بنا لیتے ہیں، حکم بنا لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا عمر کو بلا لوں، حضرت عمر فاروق کو؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، وہ تو بہت تیز طبیعت کے آدمی۔ کہا پھر حضرت ابو بکر کو، تمہارے والد کو، کہا ان کو بلا لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ تم بات شروع کرو گی یا میں بات کروں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ ہی بات کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ میرے درمیان اور عائشہ کے درمیان کچھ تھوڑی کہا سنی ہو گئی ہے، اس کے فیصلے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایسے جانثار تھے کہ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکی، کھڑے ہوئے حضرت عائشہ کی پیٹھ پر زور کا تھپڑ مار دیا اور کہا تم حضور سے بحث کرتی ہو؟ حضرت عائشہ بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دبک کر بیٹھ گئیں۔ حضور نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ نے تو معاملے کو اور خراب کر دیا، ہم نے اس کے لیے تھوڑی بلایا تھا آپ کو، ہم نے تو معاملہ حل کرنے کے لیے بلایا تھا، تو جب ایسا ہے تو آپ تشریف لے جائیے۔ حضرت ابو بکر چلے گئے۔ پھر حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا قریب آ کر بیٹھو، بات کریں گے۔ کہنے لگے کہ میں آپ کے قریب نہیں آتی، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو تم میری پیٹھ سے چپک کر بیٹھی ہوئی تھی حضرت ابو بکر کے ڈر سے، اور اب کہتی ہو کہ قریب نہیں آئیں گے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور کی گھریلو زندگی کتنی بے تکلف زندگی تھی، اور اس میں بیوی کا کتنا خیال تھا۔ بعض دفعہ حضور کی بعض ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی اور بات چیت بند کر لیتی ایک دو دن کے لیے۔ آپ بتائیے کہ حضور سے ناراض ہونے کی اجازت ہے، جائز ہے؟ بولیے، کوئی آدمی حضور سے ناراض ہو جائے تو اس کا ایمان باقی رہے گا؟ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ مقام دیا کہ وہ حضور سے ناراض ہو سکتی تھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی۔ حضور نے فرمایا تھا عائشہ سے تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، ناراض ہوتی ہو تب بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور قسم کھانی ہوتی ہو کہتی ہو ورب عائشہ ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، ورب ابراہیم، حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم ابھی مجھ سے ناراض ہو۔ تو حضرت عائشہ ہنسنے لگی، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صرف زبان پر ہوتا ہے، دل میں تو ہمیشہ آپ کا وجود سمایا ہوا ہوتا ہے۔
حضرت عمر کی صاحبزادی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے نکاح میں تھی۔ حضرت عمر میں اور ان کی اہلیہ میں ایک دفعہ تھوڑی تیز گفتگو ہو گئی۔ حضرت عمر بہت ناراض ہوئے، کہا تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری بات کا جواب دو۔ حضرت حفصہ نے کہا کہ واہ جناب، آپ کو معلوم ہے آپ کی بیٹی حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دنوں بات چیت بند کر لیتی ہے اور کبھی حضور ناراض نہیں ہوئے، اور ہم نے صرف جواب دے دیا تو آپ کو اتنا غصہ آ گیا۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اسلام نے ایک بیوی کا کیا مقام رکھا ہے، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ لطف کا معاملہ، اس کی زود رنجی کو برداشت کرنا، اس کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آنا، یہ جو حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے لیے دیا، یعنی بیوی کو معیار بنایا شوہر کے اخلاق کے لیے، شوہر کے اخلاق کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے۔ اور تیسرا مرحلہ عورت کے لیے وہ ہوتا ہے جب وہ ماں ہوتی ہے۔ ماں کے درجے کا کیا کہنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا، پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر پوچھا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں، 3 بار فرمایا۔ چوتھی بار جب پوچھا تو حضور نے فرمایا تمہارے باپ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے بھی بڑھا ہوا ہے خدمت کے اعتبار سے۔ اتنا اونچا درجہ اسلام میں ماں کا رکھا گیا۔ اگر ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ ماں باپ میں سے ایک ہی کی پرورش کر سکتا ہے ہی نہیں پیسہ کہ دونوں کو کھلا سکے، تو ماں کا مینٹیننس، ماں کی ضرورت پوری کرنا اس پر واجب ہے۔ احترام باپ کا زیادہ واجب ہے، اطاعت باپ کی زیادہ واجب ہے، لیکن خدمت اور ضروریات کی تکمیل میں شریعت نے ماں کو پہلے رکھا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ خواتین کو کتنا، عورتوں کو کتنا درجہ دیا ہے شریعت نے۔ میرے بھائی، اور عورت کوئی گھر کی باندھی نہیں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ راعیۃ علی بیت بعلها، عورت اپنے شوہر کے گھر پر اس کی ذمہ دار ہے، اس کی مالک ہے۔ کتنا اچھا نظام ہے اسلام کا۔ مرد محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، اور عورتوں کے ہاتھ میں جب ماں ہے تو ماں، اور جب ماں نہیں ہے تو بیوی اس کے ہاتھ میں اپنی پوری کمائی لا کر رکھ دیتا ہے اور وہ پورے گھر کو چلاتی ہے۔ تو عورتوں کا درجہ اتنا زیادہ رکھا گیا۔ یہ بہت سی فضیلتیں جو مردوں کے لیے حضور نے نہیں بیان فرمائی وہ عورت کے لیے بیان فرمائی، لیکن جس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو عورتوں کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو بچوں کی تربیت۔ پہلے زمانے میں بچے قرآن پاک اپنی ماں سے پڑھتے تھے۔ میں نے بھی قرآن مجید اپنی والدہ ہی سے پڑھا ہے۔ میری والدہ مرحومہ جب تک قرآن سنا نہیں دے صبح میں ناشتہ نہیں دیتی تھی۔ اس طرح مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی۔ آج کل مائیں ٹی وی دیکھتی ہیں اور بچہ ان کی مدد کرتا ہے دیکھنے میں۔ سوچئے کیسے بچوں کی تربیت ہوگی۔ ایک بڑے سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو بیان کرنے والے ایک بڑے مصنف ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور کی سیرت اپنی والدہ سے سیکھی۔ جب میری ماں مجھے سلاتی تھی تو اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناتی تھی۔ ماں بچوں کی تربیت میں ماں کا جتنا اہم رول ہے باپ وہ رول ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں، ماں نے جو اپنا تربیت کا رول ادا کرنا چھوڑ دیا وہ ہمارے معاشرے کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔
بچہ کھانا کھائے، آپ ٹوکیں تم نے دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی، کھانے سے فارغ ہوا آپ اس کو پوچھیں آپ نے دعا پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، بایاں ہاتھ اس نے بڑھایا آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، دیکھو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بایاں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، اسکول سے گھر میں آ کر سیدھا داخل ہو گیا آپ واپس کریں، باہر جاؤ سلام کر کے آؤ، دیکھو ابا بھی تمہارے گھر میں ہے، اس کمرے میں جا کر ابا کو سلام کرو، دادی کو سلام کرو، نانی کو سلام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ہیں، بہت چھوٹے تھے، حضور کے گھر میں آنا جانا تھا، سیدھے گھر میں داخل ہو گئے، حضور نے فرمایا باہر جاؤ سلام کر کے آؤ، یہ ادب سکھانا آپ کا کام ہے۔ بچہ ہے، کبھی اس نے کھانے کو برا بھلا کہا، آپ کا کام ہے کہ بچے کو سمجھائیں کہ دیکھو ہمارے حضور کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ باپ نے 2 تھپڑ مار دیا، گھر سے چلا گیا اور بچہ غصے کا اظہار کر رہا ہے، آپ کا کام ہے آپ بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو باپ تمہاری جنت ہے، ماں باپ تمہاری جنت ہے، باپ جب کچھ ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، مارتا ہے، تمہاری بھلائی کے لیے مارتا ہے، تم اپنے باپ کی عظمت کو سوچو، ان لوگوں کو دیکھو جو باپ کے سائے سے محروم ہیں کہ ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ یہ تربیت کرنا آپ کا کام۔ پھر جب بچہ بڑا ہو گیا، اب شادی ہوئی اس کی، بیوی کے ساتھ انبن ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ماں بھی اپنی بیٹے کی طرف سے فریق بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، بہو کو برا بھلا کہنا، پہلے سے بیٹے کے دل پر اپنی بیوی کی طرف سے غبار ہے اس پر اور اضافہ کر دیتی ہے۔ نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کریں، آپ جھوٹی تعریف ان کے سامنے اپنے بہو کی کیجیے، دیکھو ابھی یہ غلطی ہو گئی ہوگی، تمہاری بیوی بڑی خدمت گزار ہے، پردے کا لحاظ رکھتی ہے، نماز کی پابند ہے، اتنا بیٹا اس پر غصہ نہ ہو، اس کے غصے کو تھامنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا فائدہ آپ ہی کی اولاد کو ہوگا، جو آپ کے پوتے ہیں پوتیاں ہیں، اگر رشتہ ٹوٹ جائے گا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ سب سے زیادہ نقصان ان کے بچوں کو ہوتا ہے۔ تو یہ تربیت کی جائے ان کی۔ آپ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے اور لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آ گیا، بیوی کے لیے نہیں لایا، آپ کہیے کہ جب تک تم اپنی بیوی کے لیے یہ سامان نہ لاؤ گے ہم تمہارا تحفہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ سب چیزیں تربیت میں شامل ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے سماج میں طلاق کے واقعات بہت بڑھ رہے ہیں۔ ان واقعات میں ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے، چونکہ بہت معاملات ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں 80% قصوروار ہماری بہنیں، بچیاں ہیں، ان کا قصور، ان کی ماں کا قصور، ان کی ساس کا قصور۔ یعنی اگر کوئی معاملہ نازک صورتحال میں پہنچ گیا ہے تو اس کو بچانے کے بجائے جو ساس ہوتی ہیں اور لڑکی کی ماں، لڑکے کی ماں اور اس آگ پر تیل ڈال دیتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے جس رشتے کو بچایا جا سکتا تھا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ کبھی تو خود لڑکی کی ناسمجھی اور دونوں میاں بیوی کے مزاج میں ناموافقت، لیکن اس ناموافقت کو مزید تقویت پہنچا دیتی ہے دونوں لڑکے اور لڑکی کے ماؤں کا رویہ۔ ایک تو آج کل موبائل آ گیا ہے، چھینک بھی ہوئی تو فون کر دیا، گھر فون کر دیا، میرے شوہر نے آج مجھے اس طرح ڈانٹا، ایسا کہا، ساس نے یہ کہا۔ اب بجائے اس کے کہ لڑکی کی ماں سمجھایا کہ دیکھو وہ بھی تمہاری ماں ہے، جیسے میں تم کو ڈانٹتی تھی، اگر تمہاری ساس نے ڈانٹا تم اس کو ایسے ہی سمجھو، تو وہ نہیں ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اچھا ایسا ہوا، ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں، آ جاؤ، ہم پالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ بچی کو پال لیں گے، لیکن بچی کی ساری ضروریات صرف کھانے پینے سے تھوڑی پوری ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے دماغ میں علیحدگی کی سوچ بڑھ جاتی ہے۔ اور شوہر کی ماں، اس کا تو بہت زیادہ رویہ ہوتا ہے، شوہر کو کوئی تکلیف ہوئی
बीवी को डांट रहा है तो बजाय इसके कि अपने बेटे को समझाया जाए, उसका जहन बहू की तरफ से साफ किया जाए और उसको बढ़ा दिया जाता है। नतीजा यह है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। फिर बहनें, उनका भी यही किरदार होता है। जो नंदे होती हैं वो समझती हैं कि भावज को बुरा भला कहना हमारे ख़ानदानी फ़राइज़ में शामिल है। तो तलाक के जो वाक़यात पेश आते हैं उसमें 80% दोनों तरफ की औरतों का दखल होता है। मैं आप हजरात से, जो बच्चियां हैं यहाँ, दो ही बातें कहता हूँ। एक तो अल्लाह ताला ने अगर आपको औलाद दी है और नहीं दी है तो इंशाअल्लाह आइंदा देंगे, तो आप उस औलाद की तरबियत का ख्याल कीजिए। अपने बच्चों को कपड़े पहना देना काफ़ी नहीं है, उनको शरीयत के लिबास से आरास्ता करना ये असल है। और दूसरे, घरों में जो तलाक के अलहदगी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, सब लोग मिलकर उसको कम करें। ख़ुद तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त से काम लें। किसी चीज़ की कमी है तो सहाबियात की ज़िंदगी को देखें, उन्होंने कैसी मुशक्क़तें उठाई हैं, कैसे तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। बेटी को तलक़ीन करें, बेटे को तलक़ीन करें, क्योंकि रिश्ते को बचाने में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मियाँ बीवी में इख्तलाफ है और लड़के की माँ खड़ी हो गई कि तुम हमारी इस बहू को छोड़ नहीं सकते, मुझे उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना है, आप देखिए बेटा झुक जाएगा उसके सामने। तो आपकी शरीयत में आपका दर्जा भी बहुत ऊंचा है और आपकी ज़िम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर अपने दर्जे को समझते हुए और अपनी इन ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो दें तो हमारा मुआशरा दुनिया में जन्नत बन जाएगा। और अगर घरेलू ज़िंदगी में सुकून बाकी नहीं रहा तो अगर आप अपने घर को 5 स्टार होटल के मेयार का भी बना लें, कभी आपके दिलो दिमाग को सुकून हासिल नहीं हो सकेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना आफ्ताब गाजी साहब का कि उन्होंने इतनी अच्छी मजलिस यहाँ मुनक़िद की, और इंशाअल्लाह इस हाल को देखकर मुझे ख्याल होता है कि आइंदा भी दरभंगे में इंशाअल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी की तरफ से हम अच्छे मौज़ूआत पर नशस्तें रखेंगे और रखवाएंगे और आप हज़रात को फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, चूँकि अब वक्त हो गया है इसलिए मुख्तसर दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। ए अल्लाह, यहाँ जो बातें कही गई हैं उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब को दीन के लिए तस्लीम और रज़ा के जज्बा अता फरमाएगा। ए अल्लाह, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में मोहब्बत पैदा फरमा, सुकून पैदा फरमा, एक दूसरे का लिहाज करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने हुकूक़ के बजाय अपनी ज़िम्मेदारियों पर नज़र रखने का जज्बा अता फरमा। ए अल्लाह, इस शहर पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, और जिस इदारे ने इस प्रोग्राम की मेज़बानी की है, ए अल्लाह, उस इदारे को हर तरह की ज़ाहिरी और मानवी तरक्की से सरफराज फरमा। वसल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे नबी ने फरमाया, तेरे नबी ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। हुक्म नबी का पास रखो, आओ आओ आगे बढ़ो, आओ आओ आगे बढ़ो। अदल शुजाअत का परचम, अदल शुजाअत